बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी लिए मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। आज हमारी स्टोरी है MQM की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर शदीद रद्द-ए-अमल। इसके अलावा दिफा पाकिस्तान कौंसिल भारत से किस तरह के ताल्लुकात चाहती है, ये स्टोरी भी शामिल करेंगे। और CNG बहरान क्या खत्म होने जा रहा है, क्या लोगों को अब CNG मिल सकेगी, ये भी स्टोरी है। और इसके साथ साथ और भी स्टोरीज शामिल करेंगे। वेलकम टू टॉप स्टोरीज। नवाज शरीफ ऐलान लाहौर करें तो जवाब अर्ज है कारगिल पर मुजाहिदीन का धावा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खारजी मामलात में आजाद मंच होने लगे तो हुसैन हक्कानी का मेमो लिख देते हैं। और अगर बात भारत से तिजारत की शुरू हो जाए तो दिफा पाकिस्तान कौंसिल नामी इत्तेहाद उठकर सामने आ जाता है। 16 दिसंबर पाकिस्तान की बर्बादी का दिन, जिस रोज मशरकी पाकिस्तान ने खुद को बांग्लादेश बना डाला। कल मशरकी पाकिस्तान की बरसी थी और कल ही भारत को पसंदीदा मुल्क करार देने के खिलाफ दिफा पाकिस्तान कौंसिल ने एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया। दिफा पाकिस्तान कौंसिल के रहनुमाओं का कहना था कि भारत ने मशरकी पाकिस्तान की तारीख दोहराने के लिए अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के तरबियती कैंप खोल रखे हैं। हिंदुस्तान से दोस्ती, शहीदों के खून से गद्दारी है। मौलाना समीउल हक, भारत से इंतकाम लेना होगा। अब मजम्मत से नहीं बल्कि भारत की मरम्मत से काम चलेगा। फरीद अहमद पर आचा। पूरी कौम भारत से मशरकी पाकिस्तान का इंतकाम चाहती है। कौम भारत को अपना दुश्मन समझती है और समझती रहेगी। हाफिज सईद। कश्मीरियों का पैगाम है कि भारत से रिश्ते बढ़ाकर हमारे जख्मों पर नमक पाशी मत करो। शेख रशीद। पाकिस्तान के टूटने और बांग्लादेश के मार्ज़े वजूद में आने के असबाब क्या थे, ये शायद हम जानकर भी नहीं जानना चाहते। भारत ने तब जो किया था वो अब भी करेगा, लेकिन ये तब मुमकिन हुआ जब उस वक्त हमने उनके लिए सूरत मुमकिन बनाई, जब हम खुद इसको ये मौका देंगे। सवाल सादा सा है कि क्या हमने अपना हाउस इन ऑर्डर रखा हुआ है? अगर रखा हुआ है तो फिर क्या पता चल सका कि साने मशरकी पाकिस्तान के जिम्मेदार कौन थे? भारत को पसंदीदा मुल्क करार देना अगर कश्मीर को फरामोश करने के मुतरादिफ है तो फिर मीर वाइज उमर फारूक की बात भी सुन ली जाए, जो पाक भारत मुज़ाकरात की बहाली पर न सिर्फ खुश भी हैं बल्कि उनका हिस्सादार भी बनना चाहते हैं। अगर इसके बावजूद भारत से ताल्लुकात और तिजारत का मतलब कश्मीर की सौदेबाजी है तो फिर ये फार्मूला सब पर लगना चाहिए, चुने हुए हुक्मरानों पर भी और मुसल्लत होने वालों पर भी। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत कैसी होनी चाहिए, ये पूछेंगे दिफा पाकिस्तान कौंसिल के अहम रुकन और जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक से। सिराजुल हक साहब, आप जमात इस्लामी के नायब अमीर भी हैं। एक अहम सवाल जो हमारे सामने है, क्या भारत से जंग की जाए? क्या ताल्लुकात होने चाहिए भारत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत से ये मुतालिबा है कि वो उन करारदादों को तस्लीम कर ले जो अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में मंजूर की है, और वो कश्मीर को आज़ादी का हक है कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान। और भारत का जो हिस्ट्री है, उन्होंने 3 बार पाकिस्तान पर हमला किया है और फिर पाकिस्तान को 2 लख्त करने में भारत का हाथ है। कल भी रहमान मलिक साहब ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बताया कि मैं हिंदुस्तान गया था और वहाँ मैंने सबूत पेश किए हैं कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रहा है और वहाँ जो बदअमनी है, दंगा फसाद है, धमाके हैं, इसमें हिंदुस्तान मुलव्वस है, उनका पैसा मुलव्वस है, उनके लोग मुलव्वस है। तो इस सब कुछ के बावजूद फिर जब मामलात तय नहीं है, हल नहीं है, तो उनको कैसे एक पसंदीदा मुल्क करार दिया जा सकता है? आपने देखा होगा, आपको मालूम है कि इससे पहले क्रिकेट डिप्लोमेसी नाकाम हुई है, बस डिप्लोमेसी नाकाम हुई है, प्याज और टमाटर की डिप्लोमेसी नाकाम हुई है, और साथ ही जो फनकारों का आना जाना और तहजीब का तबादला और सकाफत का तबादला, ये सारी चीज़ें क्यों नाकाम हुई? इसलिए कि मेन इशू वो कश्मीर है, वैसे ही मौजूद है। और फिर यह है कि हिंदुस्तान ने तो हमारे पानी पर कब्जा किया है, और आपके इल्म में है कि अगर यह पानी बंद हो जाता है तो पूरा पंजाब बंजर हो जाएगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो इतनी सारे इश्यूज मौजूद है। इस सब कुछ के बावजूद अगर आप कहते हैं कि चलो टमाटर और चावल और गंदम पे दोस्ती बनाते हैं, तो मेरे ख्याल में
یہ ایک طرح کی بے وفائی ہے کشمیر کا سے بھی، مجاہدین کشمیر سے بھی۔ اور پھر کل تو 16 دسمبر تھا، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ 16 دسمبر کو مشرق پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا، اور 17 دسمبر کو گاندھی نے اپنے قومی اسمبلی میں تقریر کیا تھا کہ میں نے نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں بہایا ہے۔ اچھا، یہ سب باتیں سراج الحق صاحب اپنی جگہ، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم دوست تو بدل سکتے ہیں، ہم سائے نہیں۔ ہم نے جنگیں کر کے بھی دیکھ لیا، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، غربت بڑھتی ہے، تو کیا اگر تجارتی تعلقات، کاروبار آگے بڑھے گا تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا لوگوں کو؟ سب سے زیادہ تحفظات اس تجارتی معاہدوں پر ہمارے تجارت پیشہ لوگوں کو ہے، اور کل جب ہمارا جلوس جا رہا تھا یہ لاہور سے واگا کی طرف، تو سب سے زیادہ استقبال اور گلپاشی وہاں کی تاجر برادری نے کی ہے، اور تاجر برادری کو تو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے مارکیٹس پر ہندوستان کا قبضہ ہو جائے گا، جس طرح ڈھاکہ، کلنا، چٹاگانگ اور کاکس کے مارکیٹس پر انڈیا نے قبضہ کیا ہے، اور اسی طرح ہندوستان نے افغانستان کے مارکیٹس پہ قبضہ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی رہی سے ہی تجارت ہے، یہ صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ جب 2 روپے اور 2 کروڑ ملتے ہیں تو خسارہ 2 روپے والے کو ملتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا اس پالیسی پر قومی اسمبلی میں بحث ہوئی ہے، کیا اس پر کوئی قومی مباحثہ ہوا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا رسک ہے جو موجودہ حکومت لے رہی ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ممبئی حملوں کا ذمہ دار بھارت پاکستان کو قرار دیتا ہے، پھر بھی بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بات چیت ہونی چاہیے لیکن اچھے تعلقات نہیں ہونے چاہیے؟ بات چیت کس مقصد کے لیے ہونی چاہیے؟ بات چیت ٹماٹر اور پیاز کے لیے نہیں ہونی چاہیے، فنکاروں کے تبادلے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بات چیت ہونے چاہیے کشمیر کی آزادی پر۔ لیکن سراج الحق صاحب، یہ کام حکومت کا ہے جسے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ آپ اگرچہ 25 جماعتوں کا اتحاد ہے مگر حکومت میں آپ تو نہیں ہیں۔ بھئی ہم نے ڈنڈا تو نہیں اٹھایا ہے، ہم بھی عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں، اپنی رائے، اپنی پالیسی، اپنے سجیشن سے حکومت کو الیکشنز میں ہمیں نظر نہیں آتے نا۔ اور جلسہ کرنا، جلوس کرنا، یہ تو ہر پاکستانی کا حق ہے۔ ہم نے کل کوئی ڈنڈا تو نہیں اٹھائے، ایک مونگ پلی بھی کو بھی نقصان نہیں ہوا، ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک پرامن جدوجہد تھا۔ سراج الحق صاحب، اگر آپ کی باتیں درست ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ الیکشن میں اگر آئیں تو بہتر نہیں ہوگا کہ مینڈیٹ لوگوں کا لے کر یہی باتیں ان کو بتائیں، آپ کی حکومت بنے پھر جو چاہے کریں؟ اس حکومت کے ساتھ تو صرف 2 مہینے ہیں، یہ تو ویسے بھی اپنے مینڈیٹ سے انحراف کر چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب اس کے 2 مہینے باقی ہے تو اس 60 دنوں کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کرنا اس حکومت کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور پھر اس حکومت کے سارے پالیسیاں ویسے بھی ناکام ہو گئی ہے، بدامنی ہے، بے روزگاری ہے، اور پاکستان میں عام آدمی کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے بے روزگاری اور گرانی کی وجہ سے۔ اچھا، میرے پاس وقت کم ہے، سراج الحق صاحب مجھے آخر میں بتا دیں، جب بھی بھارت کے ساتھ تعلقات میں کچھ بہتری آنے لگتی ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ کیوں ہو جاتا ہے، چاہے وہ کارگل ہو، ممبئی حملے ہوں یا کچھ اور؟ دیکھیے، اس میں بھی ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ کارگل پر کس نے قبضہ کیا؟ ہندوستان نے قبضہ کیا ہے۔ کشمیر پر کس نے قبضہ کیا ہے؟ ہندوستان نے قبضہ کیا ہے۔ افغانستان کو کون پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے؟ ہندوستان یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لاہور میں کھلاڑیوں پر کس نے حملہ کیا؟ وزیر داخلہ کے کہنے کے مطابق اس میں بھی بیرونی ہاتھ ہے، بلوچستان میں اس کا ہاتھ ہے۔ تو پاکستان تو چلیں، آپ کا موقف ہے، آپ دیکھتے ہیں جب آپ الیکشن میں لڑتے ہیں اس بنیاد پر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں نہیں۔ سراج الحق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی سٹوری شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کبھی فوجی افسروں کو سامنے بٹھا کر آئین سے وفاداری نبھانے کا 2 ٹوک انداز میں کہتے ہیں۔ کسی مقدمے میں سرکاری افسروں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ غیر قانونی حکم کی تعمیل نہ کی جائے، خواہ قانون سے بالا حکم کسی بڑے سے بڑے ریاستی عہدیدار نہیں جاری کیوں نہ کیا ہو۔ پاکستان کی سپریم کورٹ اپنے اس روپ میں ہے جو آئین کی بالادستی کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرے گی۔ اس کا اظہار چیف جسٹس آف پاکستان متعدد بار کر چکے ہیں کہ چاہے آسمان ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑے، آئین سے انحراف کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عدالتی حکم عدولی کے جرم کی پاداش میں پاکستان کا پہلا متفقہ وزیر اعظم اپنے گھر جا چکا ہے، جس کا دوسرا صاف مطلب یہ ہے کہ عدالت مصلحتوں سے آزاد ہو کر فیصلے دے رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاست میں کہیں سے زیادہ بڑی شے ان کہیں ہوتی ہے۔
سیاست میں محسوسات اور خدشات کے جس قدر گہرے معنی ہوتے ہیں، قانون کی دنیا میں معاملہ اس سے بالکل الٹ ہوا کرتا ہے۔ کراچی میں بدامنی سیاسی مصلحتوں کی پیداوار کہی جاتی ہے۔ قانون نے عدالت کے ذریعے وہاں پر اپنا حکم لگایا۔ اپنے حکم میں عمل درآمد کی نگرانی کرنے والے عدالت عظمیٰ کے بینچ نے کراچی کے تجویز کردہ نسخہ امن پر عمل کے لیے باحلقہ بندیوں کا حکم دیا۔ یہاں سے معاملات پیچیدہ ہونا شروع ہو گئے۔ ایم کیو ایم شاید اس سارے عمل کو اپنے خلاف تصور کر رہی ہے۔ ووٹر لسٹوں کی تصدیق کا مرحلہ ہو یا نئی حلقہ بندیوں کا حکم، ایم کیو ایم اسے اپنے خلاف سیاست کی ان کہی حکمت عملی سمجھ رہی ہے۔ لہٰذا ایم کیو ایم کے قائد نے عدالتی حکم کے خلاف سخت ترین رد عمل دیا۔ قانون کی بصارت اور سماعت ان ان کہیوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت سے عاری ہوتی ہے۔ سو جناب الطاف حسین کی کہی ہوئی پر قانون حرکت میں آ چکا ہے۔ 7 جنوری کے لیے جناب الطاف حسین کو توہین عدالت کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ ادھر عدالت نے نوٹس دیے، ادھر کراچی میں جوش و جذبات بھڑک اٹھے۔ الطاف حسین اپنے چاہنے والوں کو قانون ہاتھ میں نہ لینے اور صبر کی تلقین کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود انہیں ججوں کو متعصب جیسے الفاظ کہنے اور معافی مانگنے کے مطالبے کرنے کا جواب دینا ہوگا۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پیشی والے دن لاکھوں لوگ عدالت جائیں گے۔ دیکھیں کیا عدالت اس حکمت کا جواب کس طرح دیتی ہے۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ ایک توہین عدالت کے نوٹس پر اس قدر سخت رد عمل کیا ریاست سے ٹکرانے کے مترادف نہیں ہے؟ اسی پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہیں ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر جناب ڈاکٹر فاروق ستار، جو کہتے ہیں کہ انصاف مانگنا اگر توہین عدالت ہے تو ہم یہ بار بار کریں گے۔ فاروق ستار صاحب، 3 وزراء اعظم کو نوٹس مل چکے توہین عدالت کے، الطاف حسین صاحب کو بھی ملا ہے، لیکن اتنا شدید رد عمل کیوں؟ دیکھیں، توہین عدالت کے چاہے وزرائے اعظم کو نوٹس ملے ہوں یا اب قائد تحریک الطاف بھائی کو ملے ہیں، ہر توہین عدالت کے نوٹس کا ایک پس منظر ہے۔ میں جو الطاف بھائی کو توہین عدالت ملا ہے اس کا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں، اور بڑی منطق کے ساتھ اور بڑی دلیل کے ساتھ، میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کروں گا جی کہ یہ بالکل امر واقع، یہ حقیقت ہے کہ الطاف بھائی نے ایک فاضل جج کراچی بدامنی کیس بینچ پر انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کا فیصلہ دیا۔ یہ ان کا اختیار ہے، ہم اس سے اتفاق کریں، انکار کریں، ہم نے اپنے اختلاف اور اپنے تحفظات سے جو ہے وہ یہ ہم نے جو ہے وہ آگاہ کیا جی، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس پر جب عمل درآمد ہوگا تو ہم جو ہے بزور طاقت جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، ہم نے یہ بات نہیں کہی۔ لیکن آپ تعاون بھی تو نہیں کریں لاہور گے۔ ہائی کورٹ سے جو کالا دیکھیں، ہم نے تعاون کا بھی کہا ہے، ہم تعاون بھی کریں گے، یہ بھی ہم نے کہا ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ڈیلیمیٹیشن اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ کراچی میں ایک سیاسی جماعت کی اجارہ داری کو ختم کرنا مقصد ہے۔ گویا کہ وہ سالہ سال سے جو بار بار مینڈیٹ ہمیں ملا ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ گویا کہ جمہور کی، عوام کی، ووٹر کی مینڈیٹ کی توہین کی جا رہی ہے۔ ایک ایسا مینڈیٹ جو خدا خدا کر کے ایک علاقے سے نکل کر پورے جو ہے وہ قومی مینڈیٹ بننے جا رہا ہے، اسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ایک شہر کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ فاروق ستار صاحب، ایم کیو ایم کا کہیں نام نہیں ہے، کہیں بھی ایم کیو ایم کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں، 85% مینڈیٹ ہمارا ہے۔ قومی اسمبلی کی 20 سیٹیں ہیں، 98 کی جو مردم شماری ہے جس میں 98 لاکھ آبادی آئی ہے، 4,60,000 ووٹر یا آبادی پر ایک قومی اسمبلی کا حلقہ بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں اگر 17 سیٹیں ہم نے جیتی اور تقریباً ہر انتخابات میں ہماری یہی کامیابی کی شرح ہوتی ہے، 3 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتی ہیں، تو اگر اب اس میں کیا ڈیلیمیٹیشن کی جائے گی؟ آئین اور قانون جو ہے وہ اس کے برعکس کہتے ہیں۔ آرٹیکل 51 کلاس 5 سیکشن 7 سب سیکشن 2 ڈیلیمیٹیشن ایکٹ 1974 سپریم کورٹ کا فیصلہ پچھلے سال کا ہے بدامنی کیس میں کہ ڈیلیمیٹیشن کراؤ، اور سپریم کورٹ خود کہتی ہے کہ آئین اور قانون کی روشنی میں کراؤ۔ یعنی اور ایک سال تک الیکشن پاکستان میں جی مجھے بتائیں اب 7 جنوری کو الطاف حسین صاحب پیش ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں، الطاف بھائی تو خود انصاف مانگنے گئے، ہم انصاف مانگنے گئے، یہ توہین عدالت کے مرتکب قرار پائے۔ ایک تیسری بڑی سیاسی جماعت کے ایک مقبول قائد
10% کا مینڈیٹ پاپولر جن کا مینڈیٹ ہو، اگر وہ انصاف مانگنے کی پاداش میں توہین عدالت کا مرتکب پایا جاتا ہے تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کی جو چھوٹی عدالتوں میں جو غریب مظلوم جو پٹیشن فائل ہوتی، دیکھیں ہم ریویو پٹیشن میں بھی جا رہے ہیں، اور اس ریمارک کے خلاف جو متعصبانہ ہے، جو جانبدارانہ ہے، جو ہمارے مینڈیٹ کی توہین کرتا ہے، جو ہمیں دیوار سے لگاتا ہے، تو ہم اس کے خلاف ریویو پٹیشن بھی کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا استحقاق ہے کہ کسی بھی کورٹ کے فیصلے اور اس کے دوران جو ریمارکس پاس کیے گئے یا تو اس کی تردید کی جاتی، اور یہ کورٹ کے اسٹیبلش فیصلے ہیں، سپریم کورٹ کے، کہ اگر کسی الزام کی تردید نہ کی جائے، اسے واپس نہ لیا جائے تو اس کی تصدیق ہوتی ہے اور اس کو سچ مانا جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کی جانب سے کہا گیا لاکھوں لوگ جو ہیں سپریم کورٹ کی جانب جائیں گے، تو کیا یہ عدالت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں ہوگی اس طرح لوگوں کا جانا؟ اور الطاف صاحب نہیں جائیں گے، الطاف حسین صاحب نہیں عدالت پیش ہوں گے؟ دیکھیں، ہمیں تو عوام کے رد عمل نے مجبور کیا کہ ہم دوسرے روز 3 روز پہلے یہ مظاہرے شروع ہوئے، لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ الطاف بھائی نے اپنا فرض پورا کیا کہ ہم ملک کی بقا اور سلامتی کو داؤ پر کسی حال میں نہیں لگنے دیں گے، ہم کسی حال میں ملک کے استحکام کو کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے اپیل کی کہ اگر احتجاج کرنا آپ کا آئینی حق ہے، لیکن خدا کے واسطے وہ احتجاج ہر حال میں پرامن ہونا چاہیے، اور ہم یہ آئینی اور قانونی جنگ ہے۔ میں آئینی قانونی ماہرین سے مشورہ کر رہا ہوں، وہ مجھے جو صلاح مشورہ دیں گے میں اسی پر عمل کروں گا۔ تو الطاف بھائی نے تو یہ فیصلہ کیا، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا رابطہ کمیٹی نے، کیونکہ اگر اس طرح لوگوں کا باہر آنا، تو اس طرح وزیر اعظم جو ہے وہ 18 کروڑ نہ صحیح 10 کروڑ کا تو ریپرزنٹیٹیو ہوگا کم از کم، تو پھر اتنے لوگ باہر آ جائیں گے تو آئین کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف جو توہین عدالت ہوا تھا، وہ کئی مہینوں کئی سالوں پر محیط ہے۔ وہ سلسلہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا کہ ایک خط لکھنے کے لیے کہا گیا اور وہ خط نہیں لکھا گیا، پھر اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئی، اور وزیر اعظم پاکستان میں موجود ہیں، اور وزیر اعظم موجود تھے تو وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں۔ الطاف بھائی کا ایک ایسی صورت میں، جبکہ وہ 21 سال سے باہر ہیں، رابطہ کمیٹی ہمارے تمام کارکنوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے کئی مواقع ہے ہم نے قائد تحریک الطاف بھائی کو پاکستان نہیں آنے دیا۔ ان کی زندگی پر جو غیر فطری خطرات ہیں، 3 حملے ہوئے ان پر 1991 میں، انتہا پسند، دہشت گرد اور اس ملکی مافیا ان کے خلاف ہے۔ تو ہم بے نظیر بھٹو آئیں تو ان کے ساتھ کیا ہوا، تو ہم یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہمارا نہ آنا یا الطاف بھائی کا نہ آنا، اسے کسی حال میں سپریم کورٹ کی بے توقیری نہ سمجھا جائے، اس کے احترام میں کمی نہ سمجھا جائے۔ اس کا کیا متبادل ہو سکتا ہے، وہ ہمارے آئینی اور قانونی جو ماہرین ہیں وہ جس طرح صلاح مشورہ دیں گے، ہم اس کے لیے جو راستہ نکال۔ کیا یہ بھی حال ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین صاحب نے وہ الفاظ جو سپریم کورٹ کو پسند نہ آئے وہ واپس لے لیں، معاملہ حل ہو جائے؟ نہیں، دیکھیں، الطاف بھائی نے تو قوم کی ترجمانی کی، ہمارے مینڈیٹ، ہمارے جو وہاں پر ہمارے لاکھوں لوگ ہیں ان کی ترجمانی کی، ووٹرز کی، اور کہا کہ یہ فاضل جج نے جو ریمارکس دیے ہیں، یہ پوری دنیا کی جو مسلمہ عدالتی جو طریقہ کار ہے اس میں اس لفظ کی کیا گنجائش ہے۔ اس سے ڈیلیمیٹیشن کی تو یہ جو ہے وہ مقصد نکلتا ہے کہ ہماری کانسٹیٹیوئنسیز کو بڑا کر دیا جائے گا اسی آبادی پر۔ دیکھیں، سب کو حق دینا ہے تو مردم شماری کا سو موٹو نوٹس لے۔ جو انتہا پسندی دہشت گردی ہو رہی، جو کچھ پشاور میں ہوا، اہل تشیعوں کا جس طرح قتل عام ہو رہا ہے، جس طرح لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس پر سو موٹو نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ فاروق ستار صاحب، متحدہ قومی موومنٹ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کی باتیں آپ نے سنی، دیکھتے ہیں کہ 7 جنوری کو کیا ہوگا اس معاملے میں، آگے جو بھی ہوگا اس بارے میں بھی ٹاپ سٹوری میں بات ہوتی رہے گی۔ بریک کا وقت ہے، کہیں مت جائیے، کچھ ہی دیر میں ملتے ہیں۔ تیرہ دسمبر کو قندھار ایئرپورٹ پر طالبان نے ایک چھاپہ مار کارروائی کی۔ طالبان کا ہدف نیٹو کے اہلکار تھے۔ اس سے ٹھیک 2 دن بعد پاکستان کے پشاور شہر کے باچا خان ایئرپورٹ پر اسی طرز پر حملہ کیا گیا، مگر فرق صرف یہ تھا کہ وہاں نشانہ غیر ملکی حملہ آور تھے اور یہاں کلمہ گو مسلمان۔ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ ابو جندل نامی دہشت گرد ٹیلی فون پر بھارت سے ہدایات لیتا ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ پاکستان اپنی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جس کے آگے کئی راستے نکلتے ہیں۔ بیک وقت کچھ لوگ یا اقوام ہماری دوست بھی ہیں اور دشمن بھی۔ ہم امریکہ کے بغیر چل بھی نہیں سکتے، مگر اس کے کچھ مفاد ہمارے خلاف جاتے ہیں۔ بھارت سے تجارت کیے بغیر اور کوئی چارہ بھی نہیں، مگر اس کا مفاد یہ بھی ہے کہ ہم یوں ہی لرزتے اور گرتے پڑتے رہیں۔
افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر وہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی کو ناکام کر رہا ہے۔ شدت پسندوں کو وہ ہمارے خلاف استعمال کر کے گولڈن ٹیمپل میں ہونے والے بلیو سٹار کے اسباب کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے دریاؤں کے پانیوں پر وہ راج کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے کھیت کھلیان ریگزاروں میں ڈھل جائیں۔ ایک عجب سی جنگ جاری ہے۔ ہفتے کی شب پشاور میں باچا خان ہوائی اڈے پر شدت پسندوں نے حملہ کیا۔ سیکورٹی اداروں کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں 10 کے 10 حملہ آور مارے گئے۔ ایک مرنے والے دہشت گرد کی پشت پر شیطانی نشان نے ہمارے خدشات کو حقیقت میں بدل دیا، کیونکہ پاکستان پر حملہ آور خود کو ہم سے بہتر مسلمان قرار دیتے ہیں اور ہمیں کفر کے نظام کے حمایتی ہیں۔ اس لیے اگر معاملہ صرف اتنا ہی سادہ ہے تو پھر کسی بھی طالب کے جسم پر اس طرح کا نشان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ در حقیقت وہ طالبان تو نہیں، البتہ کسی غیر مسلم ملک کی فوج کے سپاہی ضرور ہو سکتے ہیں۔ اور آج ہی خیبر ایجنسی میں جمرود کے مقام پر حملہ ہوا جس میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ان 5 دہشت گردوں نے عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ 5 میں سے 4 دہشت گرد اجنبی زبان بول رہے تھے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جہاں طالبان نامی گروہ پایا جاتا ہے، وہ اسلام کے پرچم کے نیچے کس کس کے لیے کام کر رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پاکستان ان غیر ملکی حملہ آوروں سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ کیا ہمیں ان کی پناہ گاہوں پر کارروائی کرنا ہوگی جس کا مطالبہ اکثر امریکہ ہم سے کیا کرتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی، دفاعی تجزیہ کار ہیں، مختلف سیکورٹی ایجنسیز میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف کافی کام کیا ہے۔ غضنفر علی صاحب، یہ باہر کے لوگ ہیں کون جو ہم پر حملہ آور ہیں؟ اسامہ، یہ باہر کے لوگوں کی تاریخ آج سے نہیں شروع ہوتی ہے۔ یہ باہر کے لوگ اس وقت آئے تھے جس وقت سوویت یونین کے خلاف پاکستان سے ایک مدد کا اور افغانستان کے اندر ایک جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا سے کو 35,000 لوگوں کو بھرتی کیا گیا۔ ان 35,000 لوگوں کو ISI نے بھرتی نہیں کیا تھا، بلکہ باہر کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بھرتی کیا تھا اور مجاہدین کے نام پہ لا کے ان کو چھوڑ دیا۔ اور وہ لوگ جو ہے جس وقت جنگ ختم ہو گئی اور اپنے بوریا بستر اٹھا کے پاکستان سے منہ موڑ کے ہمارے فورن دوست واپس چلے گئے، تو اس وقت ان لوگوں کو جن کو کسی حکومتوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، ان کے اپنے ملک کی حکومتوں نے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے آپ کے جو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے جو ایریا ہیں وہاں پہ پناہ لے لی، کیونکہ ہمارے ہاں ایک مہمان نوازی کی رعایت پشتون وادی میں چلتی ہے جس کے ذریعے ان لوگوں کو وہاں اکاموڈیٹ کیا گیا۔ اصل میں جو لوگ ان کو چھوڑ کے گئے تھے ان کا ایجنڈا بہت براڈن تھا، ان کو پتا تھا کہ آگے انہوں نے آ کے کیا کام کرنا ہے۔ ابھی آج آپ دیکھیے یہ جو پرسوں جو پشاور بیس پہ جو حملہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے آپ جائیے کراچی میں جو بیس پہ حملہ ہوا تھا، اس کی مماثلت دیکھیے اور اس دونوں کے اندر آپ انوالومنٹ دیکھیے غیر ملکی لوگوں کی۔ غیر ملکی لوگوں سے کیا مطلب ہے کہ اس دفعہ یہ پروف ہو گیا کہ ازبک جو ہے وہ یہاں پہ لڑ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ازبکستان موومنٹ کے حساب سے ایک تنظیم جو ہے جو ازبکستان میں لڑائی نہیں کر رہی ہے، پاکستان میں آ کے وہ ایک کلیم کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ فورن فورسز کے خلاف یا پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ عقل کیا یہ سوچنے پہ مجبور نہیں ہوتی کہ جب باہر کے لوگ، جس میں بہت سارے عرب شامل ہیں، بہت سارے ایجپشین، بہت سارے ازبکس ہیں، باقی مملکت کے لوگ، وہ کس کی ڈائریکشن کے اندر کام کریں؟ وہ طالبان کی ڈائریکشن کے اندر کام نہیں کر سکتے۔ ان کے ماسٹرز آپ کی جغرافیائی حدود سے باہر رہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کون سے ملک ان کے پیچھے ہیں؟ کون سے ملک ان لوگوں کے پیچھے ہیں؟ دیکھیے دنیا کی کون سی لیڈنگ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو اس قسم کے کام کرتی آئی ہیں، کون سی ایسی ایجنسیز ہیں جن کا کولیشن افغانستان میں چل رہا ہے۔ را کے کتنے سارے سینٹر افغانستان میں موجود رہے جن کو کلچرل سینٹر کے نام پہ آپریٹ کیا گیا۔ یہ خبریں آئیں کہ وہاں پہ جو مساعد ہے اس کے لوگ وہاں پہ نظر آئے ہیں، وہاں پہ ایک جوائنٹ ٹریننگ سینٹر قائم کیا گیا، وہاں پہ CIA کے لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ، فضل اللہ اگر کنر پروونس میں موجود ہے، ملالہ کے اوپر اس نے حملہ کیا اور اس نے یہ کلیم کیا کہ میں نے پہ، تو کنر پروونس میں کون سی فوجیں کام کر رہی ہیں؟ نیٹو کی فورسز کام کر رہی ہیں، پناہی ہو رہی ہے۔ مجھے غضنفر علی صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو حملہ ہم نے پشاور ایئر بیس پر دیکھا، آج جمرود میں حملہ ہو گیا، اس میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے، مگر اس سے پہلے جو پشاور میں تھا خوفناک حد تک ان کی تیاری تھی اس میں، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا بارود بھی پکڑا گیا، خودکش حملہ آور بھی پکڑے گئے، تو کچھ حد تک ان کو ناکامی بھی ہو رہی ہے۔ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اگر بین الاقوامی طاقتیں بھی ان کے پیچھے ہیں تو؟ ہمیں ایک تو اپنے اندر کے جو سسٹمز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنا سیکیورٹی کا لیول ہے جو اس کو بڑھانا ہوگا۔ میں یہاں پہ
پشاور پولیس بلکہ پنجاب پوری پاکستان کی پولیس کو اور اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو بہت داد دینا چاہتا ہوں اور بہت ان کی قربانیوں کو ایکسپٹ ہم کو کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ جہاں پہ ہماری ہیومن پریزنس موجود ہے, جہاں ہم نے ہیومن بیریکیڈ لگائے ہوئے ہیں, ان کو آپ کو آگمنٹ کرنا ہوگا ٹیکنیکل مینز کے ذریعے. جہاں پہ آپ کو جیمرز لگانے ہوں گے, اگر ایک جیمرز آپ وی آئی پی کے پیچھے چلا سکتے ہیں جس کے ذریعے موبائل سروسز بند ہو جاتی ہیں, تو جہاں پہ مین انٹریز ہیں سٹیز کی وہاں پہ نہ صرف جیمرز بلکہ آپ الیکٹرانک سرویلنس سرچ اکوپمنٹ لگائیں. اب رحمان ملک صاحب نے اس چیز کا کہا اور بارہا انہوں نے کہا ہے کہ جی اس تمام کی تمام کارروائی میں فورن جو ایجنسیز ہیں وہ مدد کر رہی ہیں. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, کراچی میں کیا ہو رہا ہے, ٹارگٹ کلنگ کس طرح اس طرح ایک آرگنائز طریقے سے چلی. آپ یہ یاد رکھیے کہ اس قسم کی چیزیں اس وقت تک اس طرح نہیں چلتی ہیں جب تک کہ ان کے لیے پیچھے سے اسٹرانگ فائننسز موجود نہیں ہوتے. تو ہمیں اس فائنینشل لے آؤٹ کو چیک کرنا ہوگا اپنے بینکنگ سسٹم کے ذریعے. کوئٹہ میں بھی آج ہلاکتیں ہوئے. غضنفر علی صاحب, یقیناً باہر کے لوگ جو ہیں اگر اس میں ملوث ہیں تو ہمیں انہیں بھی دیکھنا ہوگا, لیکن ہماری کچھ اپنی بھی تو کمزوریاں ہوں گی. آپ دفاع کی بات کر رہے ہیں لیکن جب خود کش حملہ آور پہنچ جائے تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو خوش قسمتی تھی پشاور ایئرپورٹ پر جو کچھ ہوا, اس میں نقصان زیادہ بھی ہو سکتا تھا. اس سے مجھے بتائیں ان تک کیسے پہنچا جائے گا؟ اسامہ, میں ہر ایک چیز کی ذمہ داری باہر کی فورسز کو نہیں دینا چاہ سکتا. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کے اعلی کار جو ہیں یا کچھ لوگ ایسے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی آپ کے تنظیمیں موجود ہیں جو پاکستان کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتی. اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے وہ انڈیویجول ہولڈ اور انڈیویجول پار کے لیے ہو رہی ہے. چاہے وہ اپنا بیت اللہ مسعود ہے, چاہے وہ حافظ گل بہادر ہے. آپ دیکھیے پچھلے دنوں کیا ہوا کہ مسعود علاقے میں بیت اللہ مولوی نذیر کے اوپر حملہ ہوا جس کا ذمہ دار جو ہے وہ بیت اللہ مسعود کو ٹھہرایا گیا. تو میرا کہنے کا مطلب ہمارے لوگ تو انوالو ہیں, لیکن اسی نیکسس کو جو ہمارے لوگوں کے درمیان اور باہر کی طاقتوں کے درمیان نیکسس ہے, اس کو ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے. یقیناً ان تک بھی پہنچنا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو اپنے لوگ ہم پر حملہ کا آور ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی ہمارے ساتھ تھے. ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے کم آمدنی والے افراد کے لیے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کو راستے میں ہی ادھورا چھوڑ دیا ہے. لاہور کے بعد یہ اسکیم فیصل آباد میں شروع ہونا تھی, لیکن فیصل آباد میں یہ تازہ بستی آباد ہونے سے پہلے ہی اجڑ گئی. وزیر پنجاب نے فیصل آباد میں یہ اسکیم 4 ستمبر 2011 میں شروع کرنے کا حکم دیا تھا, مگر چند گز سڑکیں بننے کے علاوہ اس منصوبے پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. لاہور کے علاوہ یہ منصوبہ اور کسی جگہ کسی شہر میں شروع نہیں ہو سکا. پنجاب حکومت جس کو گڈ گورننس کا زوم بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے, اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنے منصوبوں کو ادھورا چھوڑ دینے کی عادی ہے. پہلے سستی روٹی کا جنون پنجاب حکومت پر حاوی تھا. اب حال یہ ہے کہ کسی کو خبر ہی نہیں کہ سستی روٹی کس تنور میں جل گئی. بس اتنی خبر ہے کہ اس منصوبے پر 4 ارب روپے خرچ ہوئے اور 4 ارب روپے کی خود کا الزام باقی ہے. فوڈ سپورٹ فنڈ پروگرام پر بھی اربوں روپے خرچ ہوئے, لیکن 6 ماہ بعد یہ منصوبہ بھی بند کر دیا گیا. لاہور کی نہر پر جگہ جگہ لوہے کے پہلے جنگلے لگائے گئے, پھر وہاں سے اکھاڑ بھی دیے. دانش اسکولوں کی چین شروع کرنے کا دور نکلا, اب وہ بھی متروک. ایک عدالتی درخواست کے مطابق لیپ ٹاپ پر 8 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک توڑنے کا ہتھکنڈا ہے. لیپ ٹاپ پر اٹھنے والے اخراجات جاری ہیں. یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ شاید الیکشن تک. بات پالیسی سازی اور منصوبوں کی ہے جو حکومتیں اپنے اپنے مفاد کے پیش نظر بناتی ہیں, لیکن کچھ پالیسیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کچھ لوگ اپنے ذاتی خزانے بھرنے کے لیے بناتے ہیں. ایک ایسی ہی پالیسی کا ذکر ہوگا ٹاپ سٹوری میں, مگر اس بریک کے بعد. مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین کہتے ہیں کہ اوگرا کسی کی نہیں سنتی. بالکل درست کہا, مگر ذرا دیر سے, کیونکہ اوگرا نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ قدرتی گیس کے ذخائر کس قدر ہیں سی این جی سٹیشنز کے لائسنس پہ لائسنس جاری کیے. توقیر صادق وہ چیئرمین اوگرا ہیں جنہوں نے 83 ارب روپے اپنی جیب میں اسی لائسنس جاری کرنے کی پالیسی کے تحت کمائے اور ان دنوں شاہی مفرور کے پروٹوکول پر چل رہے ہیں. سپریم کورٹ نے سی این جی سٹیشنز کے حوالے سے پائے جانے والی اوگرا کی پالیسیوں اور سی این جی کی قیمت مقرر کرنے کا نوٹس لیا. اس کی آپریٹنگ کاسٹ کم کرنے کا حکم دیتے ہوئے نرخ کم کرنے کی ہدایت کی. حکومت ایک طرف کھڑی ہے اور سپریم کورٹ کے حکم کو سی این جی مالکان گیس کی فراہمی معطل کر کے بے اثر کر رہے ہیں. آج سپریم کورٹ نے سی این جی کے پرانے نرخ ہی بحال رکھنے کا حکم دیا ہے. حکومت کی معنی خیز لا تعلقی اور سپریم کورٹ کے حکم کے نتیجے میں سی این جی مالکان کی عدم تعاون کی حکمت عملی کا اثر
عوام پر پڑ رہا ہے. یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ یہ پوچھیں گے سی این جی ایسوسی ایشن کے چیئرمین غیاث پراچا صاحب سے. غیاث پراچا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے بتائیں 20 جنوری تک اب سپریم کورٹ کا حکم آ گیا ہے، اب بھی لوگوں کو سی این جی ملے گی یا دھکے؟ دیکھیں جی، پہلے تو دو چیزیں بڑی واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگوں کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی اور وہ سارا قصور جو ہے مالکان کا ڈال رہے ہیں. سی این جی اسٹیشنز پہ لمبی قطاریں دو وجوہات سے ہیں. ایک تو کچھ سی این جی اسٹیشنز جو ہیں وہ بند ہیں، وہ اس ریٹ پہ نقصان نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے نہیں چلا رہے اور اس میں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور جو سی این جی کچھ سی این جی ایسے ہیں 742 کے قریب جو کہ ایس این جی پی ایل نے مختلف ہیلے بہانے کر کے اسٹیشنز کو بند کیا گیا ہے. باقی جو اسٹیشنز رہ گئے ان کے اسٹیشنز کا شہر کا پریشر آپ دیکھیں کہ گیس والوں نے اتنا کم کر دیا ہے کہ وہ لمبی قطار لگی ہے. ورنہ اگر موجودہ سی این جی اسٹیشن میں سے 50% تو کم از کم چل رہے ہیں، لیکن قطار لگنے کی وجہ کیا ہے کہ پریشر بالکل نہیں ہے. تو اس لیے ہے. اور باقی جو اسٹیشن کافی سارے اسٹیشنز پہلے کے مقابلے میں گیس بیچ رہے ہیں اور جو نہیں بیچ رہے وہ آج سپریم کورٹ میں ایک بات اوگرا نے مانی ہے کہ 15 روپے پر کے جی موجودہ ریٹ میں ان کو نقصان ہو رہا ہے. اور سپریم کورٹ نے آڈٹ کروانے کا بھی تو حکم دیا ہے، آپ لوگ آڈٹ کروائیں گے؟ جی ہمارا آڈٹ ہو گیا جی. سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق اوگرا نے ایک ٹیم رکھی تھی جنہوں نے ہمارے اسٹیشنوں پہ جا کے پرسنلی وزٹ کیا اور آڈٹ کیا، اور جن اسٹیشنوں کو وزٹ نہیں کیا اس میں سے 1900 کے قریب آڈٹ رپورٹیں جو ہیں وہ اوگرا میں جمع ہو گئی ہیں. اچھا، اور مجھے یہ بتائیں کہ جو سی این جی اسٹیشنز اب بھی گیس دے رہے ہیں وہ کما رہے ہیں تو دے رہے ہیں نا، کوئی نقصان تو نہیں کرتا اپنا؟ نہیں، 3 قسم کے سی این جی اسٹیشن ہیں. سب سے پہلے تو جو شہروں میں سی این جی اسٹیشنز ہیں ان کو گورنمنٹ نے ڈی سی اوز نے بہت زیادہ پریشرائز کیا کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو ان کو ہم بند کریں گے، سیل کریں گے، اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا کیا ہے. نمبر 1 بات یہ. بعض اسٹیشن ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں اچھا بزنس کیا، کمایا، اچھی لوکیشن پہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جتنا ایسا نقصان ہو سکتا ہے کیا جائے. 2 اسٹیشن. اور ایک اسٹیشن ایسا بھی ہے جو ہم لوگوں کے پاس شکایت آئی ہیں جو رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم زیادہ چارج کر رہا ہے یا اس نے اپنے وزن میں کوئی کمی بیشی کی ہے. تو 3 قسم کے لوگ دے رہے ہیں، لیکن لوگوں کو گیس جو ہے مل رہی ہے. تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ لمبی قطار ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ اگر گیس کمپنی جو ہے گیس کا پریشر ٹھیک کر دے. اچھا، 35 لاکھ گاڑیاں پورے پاکستان میں سی این جی پر ہیں، اب کیا جائے؟ اس کا حل کیا ہے؟ 7% جو گیس ہے پورے ملک کی وہ سی این جی کو ملتی ہے. فیصل آباد میں صنعتی جو کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں صنعتی لوگ ہیں وہ ہڑتال پر ہیں، ان کو گیس ملتی نہیں. تو کیا ایل این جی پر آپ کو کنورٹ کیا جائے سی این جی مالکان یا سی این جی اسٹیشنز کو، تو اس سے بہتر نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں جب تک مینجمنٹ گیس کمپنیوں کی ٹھیک نہیں ہوگی اور پروفیشنل لوگ اداروں میں نہیں آئیں گے، آپ ایل این جی لیں، ایل پی جی لیں، پھر اسی طرح چوری، اسی طرح ڈرامہ بازی ہونی ہے. انویسٹر کو بھی خراب کرنا ہے. جس 35 لاکھ گاڑی بیچاروں نے کٹ لگائی، اب دیکھیں نا صبح پالیسی گورنمنٹ پیش کر رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام پرائیویٹ گاڑیوں پہ پابندی لگائیں، پیٹرول کی قیمت کو گیس کے ساتھ پھر منسلک کر کے 80% کریں. تو اصل چیز لوگوں کو، عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سی این جی اسٹیشن والے جو ہیں وہ بھی عوام کا حصہ ہیں اور وہ گورنمنٹ کے آگے مجبور ہیں، وہ ایک حد تک لڑتے ہیں. جب ہم قیمت پہ اور سی این جی کی لوڈ شیڈنگ پہ احتجاج کرتے تھے تو پھر پبلک کہتی تھی کہ جی آپ دیتے نہیں ہیں. اب جب قیمت کم ہو گئی ہے اور وہ چیز ہے تو ابھی بھی لوگ کہتے ہیں. تو لوگوں کو ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. گورنمنٹ چاہے سپریم کورٹ پچھلی 3 تاریخوں میں کہہ چکا ہے کہ سی این جی کی پالیسی دی جائے تاکہ نئی قیمت اناؤنس ہو، لیکن وہ قیمت اناؤنس ہی نہیں ہو رہی. اچھا مجھے بتائیں، اب جو ہمیں دھکے دیکھنے کو مل رہے ہیں عوام کے لیے، اس کا سارا قصور یہ نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے کہ ملک میں کتنے گیس کے ذخائر ہیں دھڑا دھڑ لائسنس جاری کر دیے گئے سی این جی پمپس کے لیے؟ دیکھیں یہ لوگ جان چھڑانے کے لیے آتے ہیں. دھڑا دھڑ لائسنس بڑا ناجائز لفظ ہے. اگر 35 لاکھ گاڑیوں میں سی این جی اسٹیشن چاہے 500 ہوں یا 3000 ہوں تو گیس تو اتنی کنزیوم ہونی ہے جتنی گاڑیاں ہیں. اگر 500 لائسنس کم بھی ہو جائیں تو ان گاڑیوں نے بھی کسی سی این جی سے ہی گیس ڈلوانی ہے. تو گیس کی کنزمپشن پہ سی این جی اسٹیشن کی تعداد سے اثر نہیں پڑتا. ایک بات. اور پھر جن سیاسی لوگوں نے سیاسی فائدہ اٹھایا ہے پیسے دے کے اور جو ذمہ دار ہیں وہ 40 یا 50 لوگوں کی وجہ سے باقی 2500 یا 3000 لوگوں کو نقصان کیوں دیا جائے؟ مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم یہ واضح کر چکے ہیں کہ سی این جی کو اب مرحلہ وار ختم کرنا ہے. اسی پر اب بات ہو رہی ہے اور جو وزارت پیٹرولیم ہے وہ سفارشات بھی آگے بھیج چکی ہے. اب مجھے بتائیں آپ کے لیے بہترین حل اس کا کیا ہے؟ جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ سی این جی اب آہستہ آہستہ ختم کرنی ہے تو پھر کیا حل رہ جاتا ہے 35 لاکھ جو گاڑیاں چلا رہے ہیں لوگ ان کے لیے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ہمیں گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ سی این جی انویسٹمنٹ کریں، امپورٹ بل کم ہوگا. 35 لاکھ کنزیومر کو کہا گیا تھا کہ آپ کو
ایک انوائرمنٹ فرینڈلی فیول ملے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں گیس کی کمی نہیں ہے, گیس کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اگر ایسی کوئی بھی پالیسی آئی فیز آؤٹ والی بات پہ ہم مانیں گے نہیں. اگر کسی پرائیویٹ گاڑی پہ پابندی کی گئی تو نہیں مانیں گے. ہم نے ان کو تجاویز دی ہیں کہ موجودہ سسٹم میں کس طرح جو ہے آپ گیس بچا کے سی این جی سیکٹر کو دے سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو شاید ختم ان کرنا, تجاویز پر عمل کرنا حکومت کے بس کی بات ہی نہ ہو. مجھے بتائیں کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں جو کاروباری طبقہ ہے وہ اور توانائی کا جس طرح ملک میں بحران ہے کہ یہی گیس جو سی این جی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس سے پیداوار ملک کی نہیں بڑھتی, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو اگر یہی توانائی کے شعبے میں لگائی جائے لوڈ شیڈنگ کم ہو سکتی ہے اور روزگار بڑھے گا, کیونکہ سی این جی سے تو روزگار نہیں بن رہا. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. مڈل کلاس لوگ ہیں جنہوں نے گاڑی رکھی ہے, 35 لاکھ گاڑی ہیں, ان کی پاکستان میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اور 113 کارخانے دار وہ اپنی ذات کے لیے لیتے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ گاڑی جو ہے گیس جلا دیتی ہے. دیکھیں اگر آج گیس نہ ہوتی اور پیٹرول ہوتا تو آپ کی انوائرمنٹ اتنی خراب ہوتی کہ آپ دیکھ نہ سکتے. اور جو گاڑی انجن جس سے بجلی بنتی ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ بھی تو ایک چیز جلتی ہے نا. یعنی ابھی لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہے گا, ابھی بھی یہ مسئلہ چلتا رہے گا. سپریم کورٹ میں اب بھی یہ مسئلہ ہے اور اب دیکھتے ہیں بڑا جلدی یہ مسئلہ, لیکن ابھی تک اوگرا کی جانب سے کوئی واضح بات نہیں آ سکی نا. آج کی سنوائی میں بھی ہم نے دیکھا, آج کی سماعت میں بھی. غیاث احمد پراچا صاحب, چیئرمین آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن, بہت بہت شکریہ. آپ کا جو مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. لگتا ہے اب بھی سی این جی بھروانے کے لیے لمبی قطاریں ہمیں نظر آئیں گی. اگر ہم تمام مسئلوں کو دیکھیں تو اداروں کا احترام اگر ہوگا اس ملک میں تو بھی ہم اپنے داخلی اور خارجی چیلنجز کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے. محمد اسامہ غازی اور پاکستانیوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.